अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का आज का मुकदमा ये है कि पहली बात तो ये कि बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली ख़त्म की जाए। दूसरी बात ये कि जल्द अज जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हों, ताकि ये जो एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनीज़ अनाउंस करती जा रही हैं कि जी हम अपने शेयर्स फ़रोख्त करके चले जाएंगे पाकिस्तान से, हम अपना शेयर जो है वो पुल आउट करने लगे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ठीक ठाक कमी देखने में आती है। अगर आप मौजूदा बजट को देखें, जिसको देखकर अभी IMF बहुत नाक मुंह चढ़ाता है कि ये किसी काम का बजट नहीं बनाया, और जो काम हमने कहे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हो तो खैर IMF का शिकवा दुरुस्त है कि वो अभी भी नहीं हो सके। लेकिन जो असल सोचने की बात है वो ये कि 14,600 अरब रुपए का आपका बजट है, पूरे साल का बजट, जिसमें से 7300 अरब रुपए से ऊपर आपकी सिर्फ सूद की अदायगी में पैसा चला जाएगा, और उसके बाद जो आपने दीगर इदारों को पे करना है 1800 अरब रुपए के लगभग, आपने जो 1804 या 1806 अरब रुपए गालिबन जो फ़ौज के लिए हैं, जो दीगर पेंशन्स के लिए हैं, जो सरकारी इदारों की पेंशन्स हैं, जो सरकारी इदारे किसी काम का जो डिलीवर नहीं कर रहे, वो वाइट एलिफेंट्स बन के पाकिस्तान को इस वक्त बोटियां नोच रहे हैं। इस मुल्क की पैसा जा ही जा रहा है, लेकिन उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज से पाकिस्तान कमा नहीं पा रहा। तो इस मसले का क्या हल है? बेरोजगारी उरूज पर है, लोड शेडिंग एक बार दोबारा से बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से 45% बंद होती चली जा रही है। कुछ बंद हो चुकी है और कुछ हो रही है। ऐसे में इसहाक डार साहब ने अभी एक अपना तज्जिया पेश किया। कुछ वो तज्जिए हैं जो हम पेश करते हैं, कुछ कभी कभी चलते फिरते वज़रा भी अपने तज्जिए पेश कर देते हैं। उन्होंने फरमाया कि IMF लगता है तब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर हमारे साथ नहीं बैठने को तैयार होगा जब तक पाकिस्तान श्रीलंका न बन जाए। अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका न बन जाए का मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अब अल्लाह माफ़ करे, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये शायद किसी को गलतफहमी होगी कि दुनिया को बड़ा तरस आ जाएगा और शायद IMF आसान शराइत पर हमारे साथ निगोशिएट करने पर मजबूर हो जाएगा। आप उसका दूसरी तरफ फॉल आउट देखें कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या रह जाएगी। अभी जितने भी ये आपकी रेटिंग बताने वाले जो इदारे हैं, मॉनेटरी इदारे, वो सब पाकिस्तान को मनफी में रेट कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान की इस वक्त पॉजिटिव पिक्चर नहीं देख रहा आलमी सतह पर। और अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो हमारी मौजूदा हुकूमत का अल्लाह के फजल से इस वक्त पूरे का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी तरह अपनी ऑपोजिशन जमातों को जितना रगड़ा लग सकता है लगा दें। और वो जाहिर है प्रेडोमिनेंटली इस वक्त PTI है जो उनको सबसे बड़ा अपना एक नज़र आता है हरीफ, सियासी हरीफ, जो जिस वक्त इलेक्शन की बात की जाती है तो उस पर वो फ़ौरन से झट से कहते हैं हमारे सिटिंग वज़रा कि आप ये जो इलेक्शन फ़ौरन करवाने की बात करते हैं, ये आप PTI को जितवाने की बात करते हैं। भाई PTI का क्या ताल्लुक इलेक्शन से? इलेक्शन में तो मैदान भी हाजिर है और तमाम तर घोड़े भी हाजिर है। सब अपना घोड़ा दौड़ाएं और देखते हैं कि कौन जीतता है, मंजिल तक कौन पहुंच पाता है। तो बदकिस्मती की बात ये कि मुल्क को मंजिल पर पहुंचाने के बजाय सब अपनी अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और अभी राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली एक निजी टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि ये जो TLP अभी दोबारा से एहतजाज करने के लिए निकली हुई है कुछ दिन से, उनसे ज़ाहिर है अभी हुकूमती टीम की कुछ मुज़ाकरात भी हुए हैं। उन्होंने बातचीत करके ज़रा उनको आमादा करने की कोशिश की है कि वो इस्लामाबाद आए बगैर ही पीछे ही रुक जाएं। तो उसमें एक सवाल के जवाब में राना साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, जिसमें जब राना साहब ने कहा कि पहले भी वो आए थे और देखें तब PTI ने और शेख रशीद ये सब उनको हवा दे रहे थे, और वाकई दे रहे थे। जब PTI और शेख रशीद ऑपोजिशन में बैठे थे 2018 से कबल, तब तक जब जब भी TLP निकलती थी तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया हैंडल्स उठा के देख लें, आप मीडिया पर उनके स्पोक्स पर्सन्स का मौक़िफ़ देख लें, वो बिल्कुल पूरी हिमायत करते नजर आते थे TLP की। लेकिन जिस वक्त PTI खुद इक़्तिदार में आई और फिर खुदा की शान ये कि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, तो फिर बहुत बुरे किस्म का एक क्रैक डाउन हुआ TLP पर भी, और वो TLP के जो तर्ज़ सियासत था उससे इख्तलाफ करते हमें नज़र आए। तो ये भी एक पाकिस्तान में ही हो सकता है और होता हमें नज़र आता है कि जब जब आप अपोजिशन में बैठे होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बुरी लग रही होती है,
اسٹیبلشمنٹ پہ ہر طرح کے حملے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جو ہی اقتدار میں آتے ہیں تو ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے حمایتی بن جاتے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے, جس میں انٹرویو کا ذکر کر رہی ہوں خواتین و حضرات, انہوں نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ ان کو لایا گیا ہے, خود نہیں آئے, تو انہوں نے کہا ہاں وہ جنرل فیض لے کر آئے تھے. یعنی جو گزشتہ ہمارے سابق ڈی جی آئے ہیں ان پر وہ الزام عائد کر رہے تھے کہ ہاں ان کو تو وہی لے کر آئے تھے, لیکن ابھی والی اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے. اب یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس دن رانا صاحب کی اپنی حکومت جائے گی, ابھی جو کچھ بربریت ہو رہی ہے, جو پی ڈی ایم حکومت میں جتنی بھی انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان کی پامالی کی جا رہی ہے, تو اگر انہوں نے ہاتھ جھاڑ کر سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر نہ ڈالا, اور جو کچھ خود بھی اس وقت اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, نام اسٹیبلشمنٹ کا آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کو دودھ سے دھلی ہے یا وہ غلطیاں نہیں کرتے, وہ بھی کرتے ہیں اور ان پہ ہم بالکل تنقید کرتے ہیں جہاں پہ بنتی ہے, لیکن جو کچھ یہ پی ڈی ایم حکومت خود انڈر دیئر اون واچ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں, کل کو اس کا ملبہ بھی انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں پہ ڈالنا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کب خود اپنی ہی جو کرنی ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنا سیکھیں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی کرنل اسد محمود صاحب. کرنل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور شمائل داؤد صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ہیں, وہ بھی ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں. شمائل صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شمائل صاحب ذرا جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی ذرا کرنل صاحب سے, چونکہ میں نے سیاسی یہ جو گفتگو پر مشتمل تھا میرا ابتدائیہ, اس سے ذرا ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کرنل صاحب یہ کیا بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی کڑوی لگتی ہے جب تک اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور حکومت میں آتے ہی جب تک اقتدار رہے اسٹیبلشمنٹ میٹھی لگتی ہے, کیا حل ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ملیہ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کچھ باتیں کی, چاہے معیشت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں, اور اوورآل جو اس وقت لوگوں کی حالت ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, حالانکہ میں زندگی میں بڑا ہی آپٹیمسٹک رہا ہوں, بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ امید کے ساتھ وابستہ رہنا, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آئی فیل کہ نہیں ہم بہت خراب حالت کے اندر چلے گئے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ ہم بالکل, میں ایک پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ ایک کلاس سے, اٹس ویری انفارچونیٹ آئی وڈ سے. میں یہ کیوں ساری باتیں کر رہا ہوں, آپ یقین مانیں میں دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, باہر کی جو ملٹریز تھیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ایک لحاظ سے اتفاق ہوا ہے یو این مشن کے اندر. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ فیل کرتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں, یعنی پاکستان آرمی سے جن کا تعلق ہے, دے آر فار فار بیٹر ان ایوری تھنگ, چاہے ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں, آپریشنس کی بات کرتے ہیں, باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. وین آئی کیم بیک, جب میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں, ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو جب میں دیکھتا ہوں, تو آئی فیل کہ نہیں وی اسٹینڈ نو ویئر. اور اسپیشلی پچھلے اب 14.25 مہینے کے اندر جو کچھ پی ڈی ایم نے اوورآل ملک, چلے جس طرح جو بھی سچویشن تھی ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, دیر واز اے چینج ایکچولی کہ آئی حکومت ایک لحاظ ان کے آگے. ملیہ یہاں میں 2-3 چیزیں نا آپ سے بڑا ضروری میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. بیرونی قوتوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اکنامک ہٹ مین کی اگر آپ بات کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے, اور اسپیشلی دی اینیمیز آف پاکستان, اینیمیز آف آرم فورسز آف پاکستان, دے ہیو بین ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ کوئی ان روڈ ایسے بنا لیں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ خلاف کر دیں آرم فورسز کے. انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ اونلی پی ڈی ایم جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے اندر عمران خان جو پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے بھی نا بالکل حصہ بقدر جسہ صحیح انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ڈالا. ہاں جب تک حکومت تھی وہ کہتے تھے باجوہ صاحب بہت زبردست آرمی چیف ہیں, جس وقت حکومت گئی. سمتھنگ ویری ویری انفارچونیٹ, ٹھیک ہے. اور پھر 9 مئی کی بھی جو ساری چیز ہوئی, کیا آپ کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کنٹری کے اندر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو حملہ آور دے, کون تھے؟ پاکستانی تھے نا, کوئی باہر کے لوگ تو نہیں تھے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ 12-13 مہینے سے دے ور بینگ پریپیئرڈ کہ جی وہ ٹون اونچی ہوتی چلی گئی, سارے کا سارا. بھئی آپ ایک پولیٹیشین ہیں, میں I'm talking of the chairman PTI, تو ان کے رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بھئی آپ 14 مہینے 18 مہینے 2 سال ویٹ کر لیں, اور اس کے بعد یو ریمین جس کو کہتے ہیں وائبل ان پالیٹکس. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, میں تو کسی طریقے سے بھی
ویپن لے کے چل بالکل، دو. اور حقیقت پھر میں یہ جو ملیہ میں آپ سے یہ اٹیک ہوا بات ان کر رہا پہ، ہوں. وہ جو نام لیتے تھے ایک جنرل صاحب کا بھی، تو جب جے آئی ٹی نے وہ استفسار کیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے انفارمیشن دی گئی تھی لیکن میرے پاس کوئی کانکریٹ ثبوت نہیں ہے جس سے میں ثابت کر سکوں کہ وہ اب بات یہ ہوتی ہے کہ 9 مئی گزرا سارا جو کچھ بھی فائن آل دوز پیپل ہو ور انوالوڈ، چاہے جیو فینسنگ ہوئی، سامنے آئے، ہر چیز ہوئی، دے آر ٹو بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. ایک تو یہ ہو گیا. اس سے ہٹ کے اب جو آپ نے کہا نا انسانی حقوق کی پامالی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں مجھے اب یہ کہنے دیجئے، اٹ از بیسیکلی ہم بڑا سوچتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا ایون پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہ یار دس از ون آف دی بیسٹ پارٹی، یار اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا، ان کے چیئرمین کو جو ہے وہ قتل کرا دیا، عدالتی قتل کا نام جوڈیشل دیا، مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بینظیر صاحبہ جو ہے وہ جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، تو لوگوں کی ایک صحیح معنوں میں ہمدردیاں تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن یہ جو سندھ کے اندر 15 سال انہوں نے جو رول کیا، جو الیکشن ہوئے کراچی کے اندر میئر کے کل کی تاریخ میں یا پرسوں کی تاریخ میں، اور جو ایک فاشسٹ چہرہ پورے ملک کے اندر پیپلز پارٹی کا نظر آیا، میں آپ سے بتاؤں اس نے پیپلز پارٹی کے تشخص کو اس قدر شدید نقصان پہنچایا، اس کا تو کبھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی والوں کو. جو دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں، یہ پی ڈی ایم والے رانا ثنا کی بات کی آپ نے اور باقی لوگوں کو بھی، دے آر دی ون جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا ہر چیز کا. اور وہ آپ یہ دیکھیں ہمارے جنرل آفیسرز کے نام لے کے ان کے اوپر یہ تنقید کیا کرتے تھے، اور نیچرلی دے کیم انٹو پاور. اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا جی کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ایک چیز غور کریں، اندرون خانہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نون لیگ نے جس طرح کا انتقام لیا ہے اوورآل جی اپنی عام فورسز سے، ہم اس کو تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ اوپر چھاپے پولیس مار رہی ہے. اچھا جی رینجرز ان کے ایک لحاظ سے انڈر کمانڈ آتی ہے، اس کے جتنے بھی حکومتی ادارے وہ ان کے ساتھ ہیں. اینڈ واٹ آر دے ڈوئنگ پورے پنجاب کے اندر؟ تو اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پورے پنجاب کو تہس نہس کر دیا ہے. کر یہ رہے ہیں. محسن نقوی کون ہے بھی؟ ہی از دی انٹرم چیف منسٹر جو کہ الیکشن نہیں کرا سکا. تو ایکچولی میں تو فیل کرتا ہوں کہ 90 دن کے بعد ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ایکچولی دی چیف منسٹر آف پنجاب. بالکل پہلے یہ ہو گیا. سو ہی از ایکچولی ایکسٹینشن کس کی؟ پی ڈی ایم کی، اور فار دیٹ میٹر نون لیگ کی، اور تعلق نون سے بھی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی. ایوریبڈی نوز اباؤٹ اٹ. سو آپ صرف یہ دیکھ لیں، یہ جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اور اسپیشلی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اٹ از نون لیگ، اٹ از دی چیف منسٹر، اس کے آرڈرز کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور سارا ملبہ انفارچونیٹلی اپنے لوگوں کو کسی اور طرف، کسی اور سمت میں یہ لے کے چلے گئے. دس از سم تھنگ ویری ویری الارمنگ. اچھا ایک تو میں بتاؤں، ایک تو یہ آسپیکٹ ہے نا جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں نا، اچھا بھائی کلو بھائی ٹھیک ہے، ان کی اپوزیشن ہے، یہ اس کو کسی طریقے سے اوور رن کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہ اوور آل ان کی گورننس بڑی اچھی ہے، لوگ بڑا مطمئن ہیں، لوگ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اکنامیکلی ہم کا انڈیکیٹر ہمارے بڑے اچھے ہیں، ہمیں کسی طرح کا پرابلم نہیں، ہم قرض بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں، ریلیف بھی دے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے ملک جس طریقے سے ٹیک اوور کیا، جس حالت میں ان کو 10 اپریل کی اگر آپ بات کرتے ہیں 2022 کی، اور آج ان 14.25 مہینوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ باہر کے اکنامک ہٹ مین تھے اور انہوں نے یہ لوگ یہاں پر ہمارے سر پہ بٹھا دیے ود اونلی ون ایم. اینڈ دس سم تھنگ ویری ویری سیریس آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان کو اکنامیکلی آپ نے بالکل کرش کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے. اب کرن صاحب ذرا چلتے ہیں، شمائل داؤد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں کیونکہ بات ہو رہی ہے جی اکنامک ہٹمن کی. تو شمائل صاحب آپ ذرا بتائیں کہ جو پاکستان کے ایک تو کتاب ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹمن، میرا خیال ہے کہ اب پاکستانی عوام لکھے گی ڈومیسٹک کنفیشنز آف اکنامک ہٹمن آف پاکستان، اور یہ ہٹ مین نہیں ہوگا، ہٹ مین ہوگا، کیونکہ یہ ایک بندہ اتنی تباہی کیسے کر سکتا ہے. ذرا نشاندہی کیجئے کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے آپ کے جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی، میں اس میں ود رسپیکٹ کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں. مثلاً اٹ از ویری ایزی، ہماری پرابلمس کا جو یعنی کہ جو معراج ہے اس کی وجہ بلیم ہے. بہت آسان ہوتا ہے کہ جو آخری آنے والی حکومت ہوتی ہے اس سے پہلے والی کے اوپر ڈال دیتی ہے، اور جو بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں اور ہم یہ دہائیوں پہ مشتمل ہے،
اگر ہم اس کو دیکھیں دہائیوں پہ، چاہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو، ہماری متواتر ایسی پالیسیز رہی ہیں جس کے ثمرات ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور میں ایک آپ کی ابھی انٹروڈکشن میں ایک آپ نے کہا کہ ڈار صاحب نے کہا یا کس نے کسی کا نام دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ سری لنکا خدا نہ خواستہ ڈار صاحب نے، جی ہاں، لیکن اس وقت سری لنکا بننا ایکچولی اس وقت ایز آف ٹوڈے سری لنکا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈسپائٹ کہ ان کا ایک ڈپ آیا، اس ڈپ کے بعد انہوں نے اپنے جہاز کو دوبارہ اٹھا بھی لیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس وقت ان کے گروتھ بھی بہتر آ گئی ہے، انفلیشن بھی انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کی کرنسی بھی کنٹرول میں آ گئی ہے. لیکن اب آپ کا سوال، جو بنیادی سوال ہے جو ڈسکشن کا آج کا، وہ یہ ہے کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں اس کا ہم کیا کریں، سلوشن کہاں سے ڈھونڈیں اور کیا کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں میں ہر حکومت کی ایک کمزوری رہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ عوام کو سچی بات بتا نہیں سکتے. عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں سے سہولت دیں گے، سبسڈی دیں گے، ہم آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، ہم آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آسانی پیدا کریں گے، آپ کے لیے کوئی دودھ کی نہریں کریں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم متواتر اپنے ایکسپنسز بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنے ریونیوز میں اضافہ نہیں کر پا رہے، اور ہم مانگے تانگے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ متواتر، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹوٹل یعنی ریسیٹس، یعنی اگر حکومت کا جو ریونیو ہے جو اس بجٹ کا آیا ہے، اگر اس بجٹ کے وہ اپنی حکومت اپنے ایکسپنس کر دے تو پیچھے اس کے پاس 6 کھرب روپے رہ جاتے ہیں، اور 7.5 کھرب کی ان کی قسطیں ہیں، اقساط ہیں جو انہوں نے دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ حالت ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کانسٹنٹلی ہم متواتر چلتے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہی بارہا ہمارے اوپر پریشر ہے کہ آپ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں. اب سری لنکا جب اتنی مشکلات میں گیا اور ڈیفالٹ کیا، اور وہ واپس ریوائیو کیسے کیا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر گئے، انہوں نے ان کے ساتھ دو بدو جو باتیں ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اوپنلی ڈسکس کرنے کے بعد فیصلے کیے ہیں، اور وہ مشکل فیصلے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر کاربند ہوئے اور ان کی تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بلیم کریں چاہے آئی ایم ایف کو، چاہے پچھلی حکومت کو. جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. اچھا، کام کیا کرنے والے ہیں؟ کام یہ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ایسے بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں جن کو ہم نے پالا ہوا ہے دہائیوں سے، 70 سالوں سے پالا ہوا ہے، اور ان کو ہم متواتر لاسز اٹھا رہے ہیں ان کے، اور ان لاسز کو ہم کہاں سے پورا کر رہے ہیں؟ ہم ڈومیسٹکلی اور ملک سے باہر سے ہم پیسے اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور اب اس کی اقساط دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب تک ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے، اپنے ریونیوز نہیں بڑھائیں گے، لوگوں کو اور تمام عوام کو سچائی سے وہ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نہیں بتائیں گے، کریں گے، بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکٹرز ہماری سوسائٹی کے جو ریونیو کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی یعنی جی ڈی پی کا، لیکن ریونیو نہیں جنریٹ کر رہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن جسے کہتے ہیں، ان کو ہمیں اس دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی بات کر رہا ہوں میں. آبویسلی بات ہے، اس کی ڈیٹیلز میں اگر ہم جائیں تو بے تحاشا کام کرنے والے ہیں، پالیسی کے اندر رکاوٹیں ہیں. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے چھوڑیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سوال کرتے ہیں. جو پالیسی کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں، مطلب وائی ڈز آئی ایم ایف ہیو ٹو ٹیل اس کہ بھائی آپ یہ اسٹرکچرل ریفارمز کر لیں؟ وائی ڈو وی ناٹ نو آر سیلوز کہ بھائی ہمیں یہاں پہ بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر عالمی میڈیا پہ ہمارا وہ تماشا بنتا ہے کہ ان کو عقل کی بات بھی آئی ایم ایف بتا رہا ہے اور یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، اور عوام کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف از دا ویلن. جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ساری سلوشنز پتہ ہیں. ہمارے تمام لوگ پڑھے لکھے بہت ذہین لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کہ ان کو نہیں پتا. اصل چیز ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں، جب آپ نے متواتر دہائیوں میں کام نہیں کیا تو اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور وہ فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ ہم لگاتار جو بھی حکومت میں رہا ہے، ریاست جو ہے وہ سچ بات نہیں کرتی رہی اپنے لوگوں کے ساتھ. اب اس میں وہ چاہتے ہیں ان کو پینشنز بھی ملیں، وہ چاہتے ہیں ان کو سبسیڈائزڈ فیول بھی ملے، ان کو سبسیڈائزڈ ہاؤسنگ بھی ملے، اور کوئی جو سہولیات ہیں وہ ملے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ خزانہ خالی ہے.
تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ خزانہ خالی ہے تو حکومت کو اپنی ماڈسٹ اپنے ایکسپنسز پہ لانا پڑے گا، اپنے فٹ پرنٹ کو کم کرنا پڑے گا، سفید ہاتھیوں کو بند کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کی جو ہے وہ ایکسپینشن کرنی پڑے گی. تمام لوگوں کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں لانا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جس میں غریب لوگوں کے اوپر وزن پڑتا ہے اس سے ہمیں ہاتھ کھینچنا پڑے گا. تو یہ اس بجٹ میں آپ دیکھیں نا شمائل صاحب، اس بجٹ میں پھر وہی بات ہے کہ جو ٹیکس ایویڈرز ہیں، جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، دیکھیں نا آج کی بھی جو ڈسکشن ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جو آئی ہے اور حکومت کے درمیان جو ایک اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں، وہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ تو بہت ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہمیں اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے، لیکن ان حالات میں جو ٹیکس پیئر ہے، جو آپ کے ملک میں اپنا سٹیزن کام کر رہا ہے، حکومت کو ایکسچیکر کو پیسے دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ اس قدر زیادتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے آپ پیسے لائیں، نو کوسچنز آسکڈ، تو پھر ایمنیسٹی دے رہے ہیں آپ. تو ایمنیسٹیز دینا جو ہے یہ متواتر اس سسٹم میں ہم نے ہمیشہ سے جو کام نہیں کر رہا اس کو ہم نے بینیفٹ دیا ہے. بالکل. اب پھر نتیجتاً آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ بجلی کے اوپر ٹیکس لیوی کے ذریعے، گیس کے اوپر، یا انڈائریکٹلی امپورٹ کے اوپر انڈائریکٹلی، اور کسی طرح جو بھی ٹیکسز آپ لگا سکتے ہیں کسی بلوں کے اندر چھپا کے کسی طرح وہاں سے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل پورا کرتے ہیں. شمائل صاحب بالکل ہمیں لاسز کم کرنے کی ضرورت. بالکل میں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہوں، اور کل صاحب کی جانب بھی ہمیں پی جے میر صاحب نے بھی ناظرین جوائن کیا ہے، پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار. پی جے میر صاحب، آپ نے گفتگو سنی، اس وقت بڑی ہی بلیک سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل پرسوں یہ خوشخبری سنائی کہ جی لگتا ایسے ہے کہ جب تک آئی ایم ایف نے پاکستان کو سری لنکا نہ پاکستان بن گیا تب تک مذاکرات نہیں کرے گا. تو یہ اس کو کس طرح سے اس ساری چیز کو دیکھا جائے؟ کیا گورنمنٹ واقعی انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے تو ہی آئی ایم ایف نے بات سننی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب تو بڑے اتھارٹیٹیو انداز میں کہتے تھے کہ آئی ایم ایف شوڈ بہیو، آئی ایم ایف ذرا طریقے سے بات کرے. تو یہ what do you make out of it؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ واقعی ہم دیوالیہ کی طرف تو نہیں چل پڑے؟ دو جواب ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہمارا all around ایڈمنسٹریٹو فیلئر رہا ہے. ہماری بیسک جو پرابلم ہے کرپشن نہیں ہے، انکمپٹنس ہے. اور انکمپٹنس اینڈ ناٹ ایبل ٹو ہینڈل یور جابس، دیٹ از the reason آپ جا کے انٹرنیشنلی اور نیشنلی مار کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. انڈیویجول انیشیٹیوز کو لے نہیں سکتا اس ملک کے اندر، اینڈ دیٹ از the reason آپ کی جو انر ویژن ہوتا ہے، انر جو ڈرائیو ہوتی ہے، وہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کبھی آگے آنی نہیں دی. پولیٹیکل یہ جتنے بھی آج ہم باتیں کرتے ہیں، دیز آر پولیٹیکل فیلئرز آف آل دا گورنمنٹس. کیونکہ آج ہم کمپلینٹ ہی کر رہے ہیں، تنقید ہی کر رہے ہیں، تو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اوور دی ایئرز بھائی ہم نے کیا ہے. انکمپٹنٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. And that is the reason. ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے، یہ آپ کے ادارے جو ہیں، آپ پی آئی اے کو لے لو، آپ ان کے ایسٹس کو لے لو، روزویلٹ کو لے لو، نیو یارک میں، اور اسٹریٹ کو لے لو پیرس کے اندر. آپ یہ کیوں نہیں ہے پروفٹ میکنگ؟ دنیا کی ہر ایئر لائن پروفٹ بناتی ہے. ہم نے ہر ایک کو ٹرین کیا، انجینئرنگ ہب کراچی میں ہوتا تھا، تو یہ کیوں چلا گیا؟ آفٹر آل کہیں نہ کہیں تو فالٹ لائن ہے نا. تو یہ اس لیے ہے، اس کو بلیم ہم خود اپنے آپ کو کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کیا اور ایمانداری سے، تو آپ آگے نہیں چلیں گے. ہر ادارے کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، پولیٹیکل انڈکٹیز ڈال دیتی ہے، وہ ان کو اسکالرشپ لگ جاتی ہے، اور آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ان کو نکالنا ایک عذاب ہو جاتا ہے. اس کو جو بھی گورنمنٹ نکالتی ہے وہ ہوتا ہے لو جی سانو تے بے روزگار کر دیتا ہے، ایک نئی کیمپین چل پڑتی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا، ایبسولوٹلی. وہ کورٹ کیسز چلے جاتے ہیں، اینڈ یو نو آف یو گو. اب جو دوسری چیز آتی ہے کہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ آپ اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ آپ کے جو پروجیکٹس بھی ہیں دے آر آل الیکٹوریٹ بیسس. آپ کے وہ پروجیکٹ نہیں ہیں جو کہ پرو گروتھ ہے. آپ کے پرو پرفارمنس یہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں، یہ آپ پرفارمنس کرتے ہیں شارٹ ٹرم، کہ اپنے ٹو یور اون ووٹرز یا ٹو دیئر اون کانسٹیچوئنسیز. لانگ ٹرم تو آپ سوچتے نہیں ہیں. اب دیکھو نا، فار ایگزامپل ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بچا دیا. کل یا آج طوفان کراچی آتا، were you really prepared apart from evacuation? Were you still prepared
کہ سارا سمندر کا پانی اندر آتا اور سیویج کا واٹر سمندر کے اندر چلا جاتا. Look at the diseases which would have come across. یہ بچ گئے. So the thing is, ہم ریئیکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہیں. بالکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ سارا آپ کا جو ایک نظام ہے وہ ایک الیکٹورل موڈ پہ چلتا ہے. بالکل صحیح. اب اور this is a failure. بالکل صحیح. اچھا کل صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, شمائل صاحب نے بھی جو ہے اکانومی پر کافی جو ہے ڈیٹیل میں بتایا, پی جے میر صاحب نے بھی اپنا سیاسی تجزیہ دیا, ساتھ اکانومی پہ بتایا. اب آگے آپ کو کیا وے آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح ہوتے رہنا ہے کہ جس سیاسی جماعت نے آنا ہے وہ پچھلوں کے انڈکٹ کیے ہوئے جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں ان سے جان نہیں چھڑا پاتی, چھڑانا چاہے ٹھیک کرنا چاہے ادارے کو تو وہ رولا پڑ جاتا ہے کہ اوہ ہو بیڑا غرق کر دیا. چیزوں کو نا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک کو پچھلے آلموسٹ کو 40-50 سالوں سے رول کرتی چلی آ رہی ہیں, have they been able to contribute something positive? I would certainly say no. And why I say no? Because آپ دور دیکھ لیں, میں ایک بات کرتا ہوں, ایون 77 سے لے کے 88 تک کی بات کرتے ہیں جب ضیاء کا دور تھا, جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پاکستان کے اوپر ہارڈلی کوئی $7-8 بلین کا لون تھا. یہ دونوں پیپلز پارٹی نون لیگ آئی, اس 8 بلین کو اٹھا کے 39 بلین پہ لے کے چلے گئے. اور جس کو کہتے ہیں نا ہم آگے ان کرچز کے اندر جو کہ IMF ورلڈ بینک کی ہوتی ہے. میں ایک اور چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس وقت ورلڈ بینک کی ہم نے کو $18 بلین کا لون دینا ہے. اچھا آپ امیجن کریں گے جی کہ وہ ہم ان سے کہتے ہیں آپ بتائیں ہم اپنے ملک کے اندر منصوبے کون سے بنائیں. یہ پلاننگ کمیشن کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل فنانس کے اندر جو منسٹرز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کا رہن سہن ان کی زندگی دیکھیں. آئی وڈ سے کہ کرپشن ٹو از پارٹ آف ایوری تھنگ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورلڈ بینک کے جو لوگ ہیں دے ٹو آر انوالو ان کرپشن. اپنے وہ کنسلٹنسی چارجز جتنے وہ ہیوی چارج کرتے ہیں, سارا کچھ ہے. میں یہ کہتا ہوں اب اگلی چیز آتی ہے, IMF کا بھی آپ نے ایک لحاظ سے قرض دینا ہے, آپ نے ساری کنڈیشنالٹیز ان کی پوری کی, دے آر اسٹل ناٹ ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. اب نو اگر ایک ملک کا وزیر خزانہ جو کہ ایکچولی کہتے ہیں جی کہ یہ دوسرے یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر, اینڈ ہی سیز کہ جی نہیں دے وانٹ IMF کہ جی پاکستان کے اندر سری لنکا کائنڈ آف سچویشن کریٹ ہوگی تو then they're going to listen to us. مطلب ایسے اس سے زیادہ بےہودگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں. Why it is so? ہم کس لیول, کون لے کر گیا ہے یہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز لے کے چلی گئی ہیں نا. صرف آپ ایگزامپل لے رہے ہیں PIA کی بات کی انہوں نے, پی جے میر صاحب نے بالکل ٹھیک کی. انہوں نے جس طریقے سے اسپیشلی پیپلز پارٹی نے جو بھرتیاں کی ہیں اس PIA کے اندر, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. گوسٹ ایمپلائیز کا بھی جو کانسیپٹ ہے. سو واٹ آئی سے کہ جب یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ وی ہیو ٹو ایکچولی ریویو آر سسٹم. کیا یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے, از اٹ ریئلی سرونگ سم پرپز ٹو دی کنٹری, آر سرونگ سم پرپز ٹو دی پیپل آف پاکستان, آر فار دیٹ میٹر نہیں ہم سوچیں کہ نہیں ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز آتی ہے, اب تو پیپلز پارٹی بھی آ گئی, اس میں نون بھی آ گئی, مولوی صاحب بھی آ گئے, اس کے اندر MKM آ گئی, مینگل آ گئے, 7-8 اور لوگ آ گئے. اب تو یوں سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پاکستان کو اکٹھے مل کے چلا رہی ہیں. اور پچھلے 14 مہینے کے اندر انہوں نے اگر ملک کسی سٹیج کے اوپر تھا تو اٹھا کے اس کو بالکل نیچے کر دیا, بالکل ہی پٹخ ٹھیک ہے, اور اس لیول پہ ہمیں پہنچا دیا کہ نو وی, کتنی شرمندگی کی بات ہم کہیں کہ ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں, ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. بالکل. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب, کرنل اسد محمود صاحب اور شمائل صاحب. ان سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آگے وے فارورڈ کیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. سو بہت ہی ڈپریسنگ سے صورتحال ہے, لیکن بہرحال اس وقت سلوشنز کی جانب بڑھنا بہت ضروری ہے. جی پی جے میر صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. اب ذرا سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں. شمائل صاحب سے جب آڈیو کا ایشو فکس ہوتا ہے تو پھر ان سے ذرا اکانومی پہ 1-2 سوالات کروں گی, لیکن آپ سے تو سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کراچی کے میئر کے الیکشن میں ہوا ہے ابھی, پیپلز پارٹی ورسز جماعت اسلامی, اب اس میں جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ اگر ایک شہر کے میئر کے الیکشن میں واضح برتری ہمیں حاصل تھی, 30 لوگ ہمارے جان بوجھ کر نہیں آنے دیے گئے, وجہ جو بھی ہو, لیکن بہرحال الیکشن ہو گیا اور پیپلز پارٹی جیت گئی.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ایک شہر کے میئر کے انتخابات ٹھیک طریقے سے نہیں کروا سکا اور دھاندلی کی شکایت ہے ہمیں، تو یہ جنرل الیکشن میں کس طرح کا الیکشن کروائیں گے؟ کیا کہیے گا؟ یہ آپ کے سامنے ایک ٹریلر چلا ہے، یہ نیشنل کیریکٹر آپ کے سامنے آیا ہے. بڑی باتیں ہوئیں پرائر ٹو دیز الیکشنز، بڑی امید دکھائی گئی، بڑا ہوپ آیا، لیکن جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا ہے اور ہم نے دیکھا ہے سارا، یہ آپ کے سامنے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جسے کوئی یہاں پاکستان میں ایکسپٹ کرنے والا ہے کوئی نہیں. اینڈ آن ٹو دی جنرل الیکشنز آپ دیکھیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان میں فیاسکو ہوگی. اور مور پرٹیکولرلی بیکاز آپ نے ایک پارٹی کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک ریزنٹمنٹ آئے گی، ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک فیلنگ نکلے گی کسی اور کے تھرو. اور پھر آپ کے جو آپ کہہ لیں کہ ٹریڈیشنل رائیولز ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی، آپ نے ان کے جو یہ فریکچرز ہیں یہ بہت بڑے ہونے شروع ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھ لیا پرٹیکولرلی جب یہ جہانگیر ترین ایک اپنی پارٹی بنا رہے تھے تو یہ لنگڑیال صاحب اور ایک اور صاحب یہ جو عطا طاہر، انہوں نے ان کو سپورٹ کر دیا، حالانکہ بینگ ان دا گورنمنٹ بینگ این الائنس پارٹنر آف پی پی پی، جبکہ زرداری صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، بالکل ووئنگ شروع کر دی تھی. سو ہی لیفٹ آل آف اے سڈن. ٹھیک ہے پرابلم ہوگا، بٹ آئی فیل دیٹ واز مور آف اے ریزنٹمنٹ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ فرام دیئر سائڈ کہ یہ ان کو کیوں وہ کر کے لے کے آ رہے ہیں جبکہ ہم بھی بات کر رہے تھے. سو میں ان کا ٹسل چل گیا. ابھی دوسرا ٹسل ایک اور ہے، ابھی دو دن میں 3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ جو ٹاپ سلاٹ ہے پی سی بی کی، ڈز اٹ اسٹے ود نجم سیٹھی اور ڈز اٹ گو ٹو زکا اشرف. بالکل آ گیا ہوا ہے. سو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوگا. سو یہ ڈفرینسز آپ کے شروع گئے تو، لیکن آگے آئی فور سی کیوس انلیس اس کا بھی سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر لیں کہ جس کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز آ جائیں اور اس میں رزلٹ ایک ہوگا. ایک تو کمپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں، دوسرا آپ کی یہ جو ایبسولوٹلی میننگ لیس کرٹیسزم جو ہے ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا کے اندر وہ کم ہو جائے گی. کیوں؟ بیکاز ایوری بڈی ول بی آن دا بالکل صحیح. So I think that is the way forward. بالکل صحیح. اچھا میں سیاسی سوال لے کے اب آخر میں آپ کی طرف آؤں گی کنس صاحب، لیکن شمائل صاحب کی آڈیو کا ایشو فکس ہو گیا. شمائل صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈار صاحب کے حوالے سے اور یہ جو جی پلیز کیری آن. تو جسٹ ٹو آپ کی ڈسکشن کو تسلسل دیتے ہوئے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سولوشنز کی طرف اگر ہم سوچتے ہیں تو جیسے بجٹ میں نمبرز کی تعداد کی بات ہوئی، یہ بجٹ ہے، یہ ریونیو، یہ چیزیں، یہ سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے، اب جب تک وہی سٹرکچر ہے، وہی سٹیل جیکٹڈ قسم کی اپروچ ہے، اس کے اندر آپ جو مرضی ڈال دیں، 72 اتنے سالوں سے 70 ایئرس پلس سے جو ہو رہا ہے اس کے ریزلٹس وہی آئیں گے. وہی بجٹس ہیں، وہی آپ کی ریونیو سٹریمز ہیں، وہی آپ کے طریقہ کار ہیں، وہی اسٹریٹجیز ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہماری سٹرکچرل ہے، جس طرح ابھی پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے. اب سٹرکچرل پرابلم یہ کہ جب تک آپ کا جو نظام ہے ایگزیکیوشن کا، اس کو آپ تبدیل نہیں کرتے، پرفارمنس ریلیٹڈ پے نہیں لاتے، آپ کی پروجیکٹ بیسڈ سسٹم نہیں ہوتا. ابھی اس وقت پورے سسٹم کا نظام کیا ہے؟ وہ فائلیں اور فیتے اور وہ تمام چیزیں. وہ جب تک آپ یعنی کہ کسی بندے کے پاس پروجیکٹ کیا کام کر رہے ہیں، ٹاسک کیا ہیں، اس کے اندر کون سے لوگ ہیں، ٹائم لائنز کیا ہیں، یہ جب تک آپ بنیادی ماڈرن ٹیکنیکس پوری دنیا یوز کر رہی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ یہ تمام ٹولز جو دنیا آج سے پتہ نہیں کتنی دہائیاں پہلے، اب تو ہم اے آئی میں چلے گئے ہیں، وہ یوز کر رہی ہے، آپ نہیں یوز کر رہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ یہ 20-22 چھوڑ کے ہو سکتا ہے ہم 50ویں بھی پروگرام آئی ایم ایف کے اندر ہوں یا آئی ڈونٹ نو کوئی اس طرح کی چیز ہو. ہمیں جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کے ریزلٹس یہی آتے رہیں گے، اوپر آپ جس کو مرضی بٹھا دیں. یہ بنیادی ہمارے مسائل ہیں. اور آخری چیز جس طرح آپ نے ذکر کیا، چارٹر آف اکانومی، تسلسل جب تک نہیں ہوگا، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو جائیں، پولیٹیکلی وہ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں جہاں پر آپ کے ملک کی یعنی کہ مفادات ہوتے ہیں. میرٹس کی بیس کے اوپر آپ کا اگر حکومت کو کچھ کرنا ہے، فیوچر میں کرنا ہے، تو ان کو ایویلیویشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر کیا پرفارمنس ہے، ان کے آؤٹ کمز کیا ہیں، انڈیکیٹرز کیا ہیں. اور اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اب لٹک گئے ہیں اور وہ جناب ان کو او ایس ڈی بنا دیا اور وہ اب چھوڑ ہی نہیں رہے اور دہائیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اندر سے کھا رہے ہیں دیمک کی طرح.
جب تک آپ اس کو ریولوشنائز نہیں کریں گے we will be talking about this in the next decade. بالکل صحیح. شمائل داؤد صاحب کا آپ نے اوپینین سن لیا. اب لاسٹ کویشچن آپ سے کروں گی اور پھر پی جے میر صاحب کی طرف بھی آخری سوال لے کے بڑھوں گی. اب دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ جیسے پی جے میر صاحب نے کہا اور میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں ان سے کہ یہ بالکل ایک ٹریلر چلا ہے جو ہم نے کراچی کے میئر کے الیکشن میں دیکھا. اگرچہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرتضیٰ وہاب پر ایز کینڈیڈیٹ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, میڈیا کو بھی وہ پسند ہیں کیونکہ دلیل سے بات کرتے ہیں, جہاں پر غلط ہوں غلطی تسلیم بھی کر لیتے ہیں, تو لڑائی جھگڑے والا کپتا آدمی نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ تھا اور حافظ نعیم واز آلسو این ایکولی گڈ کینڈیڈیٹ, لیکن یہ جو طریقہ چلا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں یہ تو ٹریلر چل گیا ہے. یہ طریقہ اب تو نہیں چل رہا ہے, یہ طریقہ تو 14.25 مہینے سے چل رہا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے بار بھی الیکشن دیکھیں اسی طریقے سے ہو رہا ہے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, یہ ہیں پاکستان کے پولیٹیشینس, دے آر ناٹ جس کو کہتے ہیں کہ بڑے ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر یہ کھڑے ہوتے ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کے اندر کوئی بڑی قدریں ہیں. گون آر دا ڈیز. اب تو وہ لوگ آ گئے ہیں کہ سیاست نہیں ہے, اٹ از بیسیکلی دی بزنس. کہ جی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے 30-50 کروڑ خرچ کر کے پھر اگلے 5 سال کے اندر انشور کریں گے 1.5 سے 2 بلین منیمم یہ کما سکیں اس کے اندر, تاکہ اگلا الیکشن بھی یہ کر سکیں. میں حقیقت بتاؤں, دیر سیمس ٹو بی نو سولوشن ایٹ دا مومنٹ. میں آپ بتاؤں, آپ صرف اتنا دیکھیں کہ اگر ایک ملک کے اندر 450 بلین شاید آپ نے رکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اس سال میں, اگر پورے ملک کے طول و عرض کے اندر 450 فیکٹریز لگا دیں جو کہ وچ یو ریلی نیڈ, اور وہ اس 1 ارب کی فیکٹری بنتی ہے, تو آپ صرف یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کو آپ یہ روزگار دے سکیں گے. ایک فکسیٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں جو کہ آج پچھلے 50 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں ایک ڈائنسٹک پالیٹکس چل رہی ہے, جو باپ کرتا ہے نانا کرتا ہے وہی نیچرلی وہ آگے لے کے چلے گا. نو دا تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار دیٹ. اور یہ سارے کے سارے اٹ از ناٹ آپ کہیں یہ آپ کے پولیٹیشینز ہیں جو آپ کے ملک کو آپ کے لوگوں کو ایک بند گلی کے اندر لے کر آ گئے, اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے جی کہ اب ہم دیکھیں گے آپ 8 بلین اکٹھے کریں, یہ کریں, اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے, اور سیدھی سچویشن از بیفور یو. سو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ اس وقت, اور دیکھیں نا اس ملک کے اندر میں بانجھ پن کی بات آپ کر لیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی ایک ایسی شخصیت پورے ملک کے اندر موجود ہے وہ بولی جائے کہ نہیں آئی ایم گوئنگ ٹو میک all the parties sit at one table and let's discuss out, let's decide کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. کوئی ایک شخصیت آپ کو نظر آتی ہے؟ سارے کے سارے وہ سیلف انٹرسٹڈ سیلف موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملک کے اندر سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کچھ انتقام کی سیاست ایک لحاظ سے نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا نیب کو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے استعمال کیا, اس سے پہلے بھی جو کچھ استعمال ہوا اب یہ حکومت استعمال کر رہی ہے. بس آخر میں کیونکہ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, پی جے میر صاحب یور لاسٹ کامنٹ, کس طرح سے دیکھتے ہیں ابھی جو استحکام پاکستان پارٹی آئی ہے یہ کس کے ووٹ توڑے گی؟ عدت ووٹ ہی نہیں لب رہا. پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے, نون لیگ کا اپنا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ہے, تو ان کا ووٹ بینک کون سا ہے؟ دیکھیں ان کا ووٹ بینک ہے ان کی مشینز, اے ٹی ایم مشینز, دیٹ از دیئر بینک. دی کوسچن از کہ اس پارٹی کے اندر بالکل جہانگیر ترین میری نظر میں ایک بڑا اچھا آدمی ہے, بڑے کریڈیبل آدمی ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ ہی از ایبسلیوٹلی وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی از یوزلیس بیکاز ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے. اب انڈر دا نیو لاز ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیٹس ویٹ اینڈ سی. بٹ یہ جو لوگ ہیں اس وقت مجھے ان پہ شرم آتی ہے کامنٹ کرنے کے بھی کہ اگر ان کی پارٹی ایک مصیبت میں ہے, انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ بائی دیئر لیڈر دے ہیو یہ 9 مئی سے پہلے اسی آدمی کے متعلق تعریفیں اور جان دے دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور 9 مئی کے بعد یہ ایسے بھاگے انسٹیڈ کہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرو کہ نہیں جی یہ جو شر پسند عناصر ہیں یہ جو غلط ہے وی ڈس آن دیم, بالکل ناٹ لائک دیٹ. انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ وہ یہ بھاگے سارے. ان لوگوں کو اگر ان کے خنسامے بھی ووٹ دے دیں تو میں کہوں گا وہ غنیمت ہوگا. کیا بات ہے, یہ پنچ لائن, یہ آج کے شو کی ناظرین پنچ لائن ہے کہ جو بھاگنے والے ہیں ان کو ان کا خنسامہ بھی ووٹ دے گیا تو دیکھی جائے گی. اور یہ پی جے میر صاحب نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, کرنل اسد محمود صاحب, شمائل صاحب اور پی جے میر صاحب, آپ تینوں نے اپنا انسائٹفل انالیسز شیئر کیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل رات 8 بجے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.